अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूँ इरफान हैदर। नाजरीन, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा है कि बानी पीटीआई की बहन ने इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं। उस इंटरव्यू में रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। एक धड़ा जो है वो ये कह रहा है कि ये इंटरव्यू जो है ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है एक दुश्मन मुल्क के टीवी चैनल पर जाकर, जबकि दूसरा धड़ा माजी की मिसालें दे रहा है कि माजी में नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब भी मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स को इंटरव्यूज देते रहे हैं। एक अहम मामला है। दूसरा मुलाकात का मामला। 1 महीना होने को आया है बानी पीटीआई से ना उनकी बहनें मिल सकी हैं, ना 8 से 9 दफ़ा हमने देखा कि सुहेला अफरीदी 12 अडियाला का रुख किया, उन्होंने मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ किसी बड़े एहतजाज की तैयारी करेगी? ऑप्शंस क्या हैं तहरीक इंसाफ के पास, इस पे बात करेंगे। और साथ साथ मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह से हाथ भी मिलाया और कहा कि बानी की गारंटी मैं, महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत हमारे साथ बैठे और हमारे जो मसाइल हैं वो सुने, इस पे बात करें। क्या वाकई मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है? दूसरी जानिब मुलाकात नहीं हो रही तो तासुर ये जा रहा है कि उसी तरह तलखियां मौजूद हैं, मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। अहमद अवैस साहब सीनियर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस सिचुएशन में जब पहले ही तहरीक इंसाफ जो है वो गुड बुक में नहीं आती रियासत के, हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, इस दौरान ये मशवरा किसने दिया नौरीन नियाज़ी साहिबा को भारतीय मुख्तलिफ टीवी चैनल से बात करें और इतने तल्ख बयानात दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब बात यह है कि अब ये मैंने तो वो सुना नहीं है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसी सिचुएशन के ऊपर एक से ज्यादा टीवी चैनल होते हैं, उसमें हो सकता है एक भारत का टीवी चैनल भी कोई हो बाकी लोगों के साथ। तो बात तो जब की जाती है वो तो आज तो आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी की इतनी ज्यादा जो है इजादात के पेश नजर वर्ल्ड है श्रिंकन टू ग्लोबल विलेज। एक कोने में जो हो रहा होता है वो दूसरा कोना भी सुनता है, उसको नजर आता है। तो ये तो इससे तो बहुत बड़ा ये जुर्म ये करते रहे हैं। आपको कभी अभी तो आपने बताया ना कि इन्होंने पिछले इंटरव्यू, ये तो उनके कोई 100, 200, 200-250 आदमी थे जो उनके इंजीनियर और उनके साथ उनका एलाइड स्टाफ जो था वो इंडिया से आता था और यहाँ आके इनकी मिलों में काम करता था। उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता था और फिर वो उनको वापस भी उसी तरह से भेजा जाता था और वो जाते आते थे इंडिया से। ये तो हाल था। ये हमारे यहाँ पे आप तस्दीक कर लीजिए इस बात। और उनके साथ उनके जो है इन्फिल्ट्रेशन जो उस वक्त हुई है, उस वक्त उनके जो रॉक एजेंट जो हैं उन्हीं लोगों के अंदर यहाँ पे आ गए, आके छुप भी गए, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर कितने कत्ल किए थे। अहमद अवैस साहब, आप नहीं समझते कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं? एक ये कि सरबराहान ममलिकत भारत के आते हैं, वो किसी तकरीब में आते हैं, शिरकत करते हैं, ये मुख्तलिफ मामला है, या पाकिस्तानी सियासतदान इंटरव्यू देते हैं। ये बज़ाहिर ऐसा लगता है, जो मैंने इंटरव्यू सुना है जिसमें जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है उसमें बज़ाहिर लगता है जैसे आप भारत के मीडिया को शिकायत लगा रहे हैं कि हमारे मुल्क में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जो हम पहले देखते थे कि ट्रंप से बाकायदा उम्मीदें लगाई हुई थी, तो अब भारतीय मीडिया को इस किस्म की गुफ्तगू करना कि ये एक शख्स है या मार्शल लॉ है या कानून नहीं है, ये जाके वहां बात करना एक ऐसे मुल्क के साथ जिसके साथ अभी 6 माह नहीं हुए हम जंग लड़ चुके हैं और उसे मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, पूरी दुनिया ने देखा है, ये मुनासिब था? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत हमारा दुश्मन है और ये दुश्मनी पाकिस्तान के बनने के साथ ही शुरू हुई और वो बढ़ती गई, जंगें लड़ी गई, मुल्क 2 लाख हुआ, उसमें उसका जो किरदार रहा। इसलिए इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। बात यह है कि अभी मैंने जो मिसाल दी आप उसको गलत समझा आपने। मैंने ये कहा था कि वो कोई उनके ऑफिशियल कोई हेड ऑफ स्टेट वाली बात नहीं की कि उनके खास बंदे, उनके एम्प्लॉय इन्होंने अपनी प्राइवेट मिलों में इंडिया के टेक्नीशियन और दूसरे लोग। सर, आपकी हुकूमत आई ना, कोई एक एम्प्लॉय का नाम नहीं दे सके। जब 4.25 साल हुकूमत रही, प्रोपेगेंडा तो होता रहा कि भारत से लोग यहाँ काम करते रहे, लेकिन वो उसी तक महदूद रहा ना। ये तो अरबों रुपए का रिकॉर्ड भी गायब करते रहे, ये भी रहा। ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है, ये तो बातें सारी हैं। जब
جب کو بھی انکوائری جب ہوگی تو نکل آئیں گی باتیں ساری. تو میں اسے یہ سمجھوں قطع کلامی کی معذرت, میں اسے یہ سمجھوں کہ ماضی میں چونکہ یہ اگر آپ کی بات کو سچ مان لیا جائے یہ ہوتا رہا ہے تو اب بھی جائز ہے. ایک بات سن لیجیے. سوال یہ ہے کہ میں خود بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اگر انہوں نے پرٹیکولرلی انڈیا کے ٹیلی ویژن کو یہ انٹرویو دیا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ زیادہ چینل تھے اور کسی ان میں سے کوئی ایک ہو تو وہ اس نے بھی وہ بات ایک بات ہی وہ انہوں نے بھی کیچ کر لی ہو تو وہ بات ہے. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے. جو یہ لوگ کر رہے ہیں کرپشن کے بارے میں جو کر رہے ہیں, ملک کے حالات کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیے 25 کروڑ آبادی پاکستان کی ہے. 25 کروڑ آبادی میں سے ابھی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ کے مطابق 50% سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن ہے. کسی نے اس نئی حکومت کے بننے کے اوپر بھی 2 بجٹ آ چکے ہیں. آپ مجھے بتا دیجئے کسی ایک بجٹ میں کوئی ایک لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ جو 12.5 کروڑ کی آبادی بلو پاورٹی لائن ہے, جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں انسان ہماری طرح کے, ان کی حالت کو, ان کی حالات زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوئی ایک سٹیپ لینے کے متعلق کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ باتیں بالکل درست ہیں آپ کی باتیں بالکل. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں نورین نیازی صاحبہ کا انٹرویو, کیونکہ کسی پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج پہ ان کا باقی غیر ملکی برطانیہ کو انٹرویو دیں, امریکہ کو انٹرویو دیں, کلپ لگتے ہیں. ان کلپس کو نہیں لگایا گیا تحریک انصاف کے. یہ تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی ہے یا یہ خان صاحب کی بہنوں کا انڈیویجول ایکٹ کہیں؟ بالکل پالیسی نہیں ہے. اچھا, تحریک انصاف کی پالیسی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک پالیسی میں یہ شامل ہو کہ انڈیا کے کسی ٹی وی چینل کو اسپیشلی کوئی انٹرویو دینا پاسبل نہیں ہے. مطلب پارٹی اسے اون نہیں کر رہی. پارٹی بالکل نہیں ہے. اور یہ ان کی بہنیں ہیں, ان کا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی عمل دخل پارٹی کے اندر جو ہے کوئی کمانڈ نہیں کر سکتی یہ. لیکن ایک بہن کے رشتے کے پیش نظر وہ ایک جذبات ہیں بھائی بہن کے جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے بات کی ہے یا نہیں کی ہے میں نے تو سنی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ویسے کہتا ہوں کہ میں خود بھی اس کو نامناسب سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے ٹی وی کے ساتھ یہ بات نہیں ہے. لیکن یہ ابھی اس بات کی کیونکہ کوئی ایسا مصدقہ چیز سامنے نہیں آئی کہ کس شکل میں ہوا اور کیسے ہوا. ایک انٹرویو نہیں ہے, 3 سے 4 ہیں سر مختلف ٹی وی چینل. یہ بات میں نے آپ کو بالکل کلیئر جو ہے ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. کہ پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پارٹی کی کبھی ایسی پالیسی ہے نہ آئندہ ہوگی. چلیں یہ تو واضح ہو گیا, پارٹی پالیسی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ملاقات کا معاملہ ہے, ملاقات نہیں ہو پا رہی. اب کہا جا رہا ہے مختلف وفاقی وزراء کی جانب سے بیانات دیے گئے کہ اگلے ہفتے میں ہو جائے گی ملاقات. تو کیا تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ عدالت بھی جا کے دیکھ لیا آپ لوگوں نے, اس کے بعد وہی آپشن بچتا ہے. آپ کیا ارادہ ہے, کوئی اس قسم کی تیاری ہے؟ گو کہ دبے لفظوں میں سہیل آفریدی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا احتجاج کر سکتے ہیں, نومبر میں کچھ ہوگا وہ کہہ رہے ہیں, پھر دسمبر میں جو ہوگا لوگ دیکھیں گے. تو کیا تیاری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے تو ویسے حکومت کے جو کنسرن ان کے وزراء ہیں یا پرائم منسٹر ہیں ان کی وزڈم کے اوپر میں ماتم ہی کر سکتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک نان ایشو کو یہ ایشو کیوں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بڑی آئی جسٹ فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ ایک آدمی جیل میں ہے, جیل کے اندر کوئی اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, کوئی وہاں جا کے اس کو جب ملتا ہے اس کے پاس کاپی پینسل تک نہیں لے جا سکتے اندر آپ, یا کوئی نوٹ بھی لے لے اس سے. تو ایسے حالات میں اگر بہن بھائی اس کے بھائی بہنیں جا کے مل لیتی ہیں یا پارٹی کے عہدیداران بھی جا کے مل لیتے ہیں یا کوئی کسی بات کو جا کے, ابھی چیف منسٹر یہ الیکٹ ہوئے تھے تو اگر یہ بھی جا کے مل لیتے ہیں تو کون سی قیامت آئے گی اور کیا اس میں فرق پڑے گا. جیل مینول میں وہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے ان حالات میں وہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ قیدی بہت نوعیت کے ہوتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, ایبسکانڈر ہوئے ہوتے ہیں وہاں آتے ہیں, وہ جو فیجیٹیو ہوتے ہیں وہ وہاں پہ پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, مورل ٹرپیچوڈ کے آفینس کیے ہوتے ہیں, اس قسم کے ہوتے ہیں, کوئی آؤٹ لا ہوتے ہیں بڑے جنہوں نے بہت قتل غارت کیا ہوتا ہے. تو ان کے لیے بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں.
اب آپ ان سب کو چھوڑ کے ایک پالیٹیشین کے اوپر پرائم منسٹر پاکستان کا رہ چکا ہے, اس کی بہنوں کی ملاقات اور یہ کوئی سیاسی آدمی ایک آدھ اگر کوئی مل رہا ہے, بتائیں تو حکومت یہ جب بن جاتی اسے ہے ہم ایک کیا بار کہیں, حکومت کی جانب سے مس ہینڈلنگ کہیں یا دانستہ طور پر یہ ایک ایشو کریٹ کر رہی ہے؟ تو کریٹ اگر حکومت کر رہی ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر مقاصد کیا ہو سکتے ہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کچھ؟ جی آ رہی ہے سمجھ, اس کے یہ مقاصد یہ ہے کہ وہ ہراساں کرنا, اچھا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم ان کے جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس سب کو اتنا ڈسکریج کر دیں اور اتنی اپنی اتھارٹی دکھا دیں کہ وہ ہمارے سامنے کوئی کسی قسم کے پروٹیسٹ کی بات چیت نہ کر سکیں. اور یہ صورتحال جو ہے یہ نان ایشو کو ایشو بنا کے جب ایسی بات کریں گے, ایک تو یہ ڈسپوٹزم کی طرف ایک اشارہ ہے اس کا بہت کھلا کہ جب آپ جائیں ہوائیں نیچے سے لے کے سپریم کورٹ کی تک کی عدالت جو ہے وہ ایک سپرنٹینڈنٹ جو ان سے زیادہ طاقتور ہو گیا. یہ میسج آپ دینا چاہتے ہیں دنیا کو اور پاکستان کی قوم کو؟ دیکھیے نا, آپ سوچیے تو صحیح کہ کر کیا رہے ہیں یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوں تو ایک یونیورسلی ایک اصول ہے کہ ونس یو آر ان گورنمنٹ تو آپ کو زیادہ میگنینمٹی دکھانی ہوتی ہے. جی جو لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, جو حکومت سے الگ ہوتے ہیں, وہ میگنینمٹی نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہ کام تو جو حکومت کے پاس اتنی اسٹرانگ اسٹیٹ مشینری اس کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے, تو میگنینمٹی تو ان کو دکھانی ہے. اور وہ ایسی حرکتیں جب کریں گے تو جب سارے راستے بند کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ احتجاج کا, ایجیٹیشن کا یہ راستہ کھول رہے ہیں. آج وہ راستہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ طاقتور ہے نہیں کھل سکتا, کل کھل جائے گا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں پنجاب حکومت کر رہی ہے؟ پنجاب حکومت کیونکہ اڈیالہ ظاہر ہے ان کے انڈر ہے, یا وفاق یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا پنجاب حکومت کر رہی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا یہ ان کی اپنی اختراع ہو سکتی ہے اور وہ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ سے سپورٹ لے لیتے ہوں گے غلط بات کر کے, لیکن یہ کسی صورت جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس کو وائز ایکٹ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں میں اس طرف آ جاتا ہوں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ابھی گفتگو کی ہے 2 روز قبل ایک ٹی وی چینل پہ, رانا ثناء اللہ ان کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہاتھ بھی ملائے کہ ہم بانی کی گارنٹی لینے کے لیے تیار ہیں. اور کچھ دن پہلے خبریں بھی آئی تھیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات اگر کسی سے ہوں گے تو وہ 2 شخصیات کریں گی. تو اب حکومت رانا ثناء اللہ نے اس میں اگری کیا, انہوں نے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ بانی کو رہا کریں, جو کہ پاسبل نہیں ہے, وہ عدالت رہا کرے گی. اگر اس مطالبے سے مذاکرات کریں گے تو پھر بات آگے نہیں بڑھے گی. تو کوئی بات چیت ہے تحریک انصاف کے اندر, ایسا کچھ چل رہا ہے کہ اپنے کچھ مطالبات سامنے رکھے جائیں, حکومت کے ممکن نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آگے بھی ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے نا, آپ کے علم میں بھی ہوگی. جی جی جب یہ 2 جنوری کو سیکنڈ میٹنگ ہوئی تھی, جی جی, اور اس سیکنڈ میٹنگ کے اندر یہ بغیر کسی تحریری مطالبات کے گئے تھے جو ان کی پی ٹی آئی کی ٹیم تھی. جی تو اور آپ دیکھیے نا, دیکھیے جب بھی آپ جب ایک نیا ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے, مطالبات سے بات چیت کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو آپ نئے ماحول کو کریٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو ایک گڈ ول کریٹ کرتے ہیں. اب یہاں کیا گڈ ول ہوئی کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا دسمبر کے مہینے میں کہ جی عمران خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا کے بات کریں اور یہ 6 رکنی ٹیم ہوگی. وہ عمران خان کو مل کے جب اڈیالہ جیل سے وہ ٹیم 6 رکنی باہر نکلی تو 6 کے 6 جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا, پھر بعد میں چھوڑا گیا ان کو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے, کوئی یہ انداز بات چیت کیا, یہ حکومت یہ کہتی ہے. اگلا سنیے, اب یہ 2 تاریخ کو جب گئے وہاں پہ تو بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی, کافی پی, چائے پی, گپ شپ ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تحریری اسپیکر کی طرف سے کہ آپ تحریری مطالبات لے آئیں اور ہم بیٹھ کے اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے ترتیب بار اس کو دیکھتے ہیں, غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تحریری لے آتے ہیں, آپ ہماری کل جو ہے عمران خان سے میٹنگ کروا دیں, ہم ان سے بات ڈسکس کر کے اور فوراً آپ کے پاس لے کے آ جاتے ہیں. ایگری کر گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کل آپ کی میٹنگ ہو جائے گی. وہ کل ہی کبھی نہ آیا, جیل سپر نے میٹنگ نہیں ہونے دی. آپ کہاں, آپ بتائیے پرائم منسٹر مذاکرات کرا رہے ہیں
اور یہ سپر میٹنگ نہیں ہونے دے رہا. اب تماشا نہیں ہے دنیا کے آگے اور سب کے آگے یہ کون اس میں چاہ رہا اور کون نہیں چاہ رہا. تو یہ طریقہ کار غلط ہے. 26 نومبر کو ہم نے دیکھا تھا نا جب علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ قافلہ لے کر آئی تھی اسلام آباد, اس وقت کے جو مذاکرات کی معاملات تھے اس وقت بھی بانی پی ٹی آئی کو میسج دیا گیا تھا کہ آپ سنجانی پہ انہیں کہیں کہ رک جائیں. تو حکومت کا موقف یہ ہے چونکہ انہوں نے بات نہیں مانی, نہیں رکے, ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آ گیا, 3 رینجرز اہلکاروں کی شہادت ہو گئی, ایک پولیس والا اس میں شہید ہو گیا. تو اس کے بعد پھر ریاست کیا کرتی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جب اس طرح تصادم کریں گے, اگر یہ رک جاتے سنجانی تو شاید بات چیت بن سکتی نہیں. اگر آپ تصادم کی طرف, اگر آپ نے جو یہ بات کر کے اس کا کنکلوژن نکالا کہ اگر اس طرح تصادم کریں گے تو اس سے بہت بڑا تصادم تو وہ ہوا کہ ان الیکٹڈ لوگ جھوٹا اوتھ لے کے جا کے پارلیمنٹ پہ قابض ہو گئے. اس سے بڑا تصادم کیا ہوگا اور اس سے بڑا دہشت گردی کیا ہوگی؟ ہم تو بلا رہے ہیں ان باتوں کو, چلو چھوڑو, ختم کرو اس کو, ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے. یہ اس حقیقت کو تو نہیں کوئی بھول گیا نا, یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے. تو اگلے کچھ دنوں میں ہم یہ سمجھیں کہ کوئی تحریک انصاف کی جانب سے کوئی کمیٹی بن جائے گی, حکومت کی جانب سے بن جائے گی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب یہ ممکن نظر نہیں آتا؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کے اوپر. کمیٹی بن جائے گی تو اسی بنے گی کہ ادھر سے کوئی آفر ہوگی تو ٹھیک ہے. دیکھیے آپ, اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں, بھٹو صاحب کے جب الیکشن کے ریگنگ کی بنیاد کے اوپر ہنگامے شروع ہوئے تھے جی, اور بہت بڑھ گئے ہنگامے, اور ہنگامے جب بہت بڑھ گئے تو بھٹو صاحب نے باقاعدہ ایز پرائم منسٹر ٹی او آر باقاعدہ بنا کر آفر کیا متحدہ اپوزیشن کو کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرو اور ہم اس کو کسی نتیجے پہ پہنچا دیتے ہیں. اور پھر وہ اس بات کے اوپر وہ ایکسیپٹ کی گئی اور پھر مذاکرات شروع ہوئے, ڈے ٹو ڈے ہوتے رہے, اور بھٹو صاحب خود بیٹھا کرتے تھے بیچ میں. یہ ہسٹری کی بات ہے. اگر آپ نے اس وقت یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی اس وقت عمر تو اتنی نہیں ہوگی, لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. تو اس لیے آپ نیت کے اوپر ساری باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے سزا اور جزا بھی جو ہے اللہ نے بھی نیت پہ ہی دینی ہے نا, تو نیت آپ کی کھوٹی ہے تو کچھ نہیں ہوگا. لیٹس پوز کر لیتے ہیں, آخری سوال لیٹس پوز کر لیتے ہیں نا اویس صاحب, اگر حکومت 4-5 لوگ اپنے کہتی ہے ہم یہ بیٹھے ہیں اور ہمارے ساتھ آ کے تحریک انصاف اپنا ایک وفد بنا کے بھیج دے, 4-5 لوگ جتنے بھی آپ سمجھیں, اور ہمارے سے بات کر لے, تو کیا پہلا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ پہلے بانی کو رہا کریں اس کے بعد بات ہوگی؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا. حکومت کو باقاعدہ آفر کرنا ہوتا ہے, اور ہمیشہ آپ اوپر ہسٹری اٹھا کے پاکستان میڈیا پہ تو کر چکے ہیں نا, میڈیا پہ رانا ثناء اللہ صاحب آفر کر چکے ہیں, آپ جب بیٹھنا چاہیں ہم تیار ہیں. یہ آفر تو پرائم منسٹر کی طرف سے ہونی چاہیے نا. رانا ثناء اللہ کہیں گے جی میں نے تو پرائیویٹ کیپیسٹی میں کر دی تھی. سر انہوں نے قطع کلامی کی معذرت, انہوں نے وہیں کہا ہے کہ وزیر اعظم خود جب کہہ چکے ہیں ایک تقریر کے دوران کہ دروازے ہمیشہ کھلے ہیں بات چیت کے لیے, تو میں کون ہوتا ہوں؟ ایسے نہیں ہوتی مذاکرات, ایسے نہیں ہوتے. آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, پاکستان کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, تو آپ کو مذاکرات اسپیسیفک ہوتے ہیں. آفیشلی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ آئیں ہم سے بات کریں. بھٹو صاحب کی مثال اسی لیے دے رہا ہوں, انہوں نے بھی باقاعدہ ٹی او آر بنائی اور اسپیسیفک آفر کیا, اور پھر شروع ہوئے تھے مطالبہ مذاکرات. طریقہ یہ ہوتا ہے. یہ میگنانیمٹی ہمیشہ حکومت کو دکھانی ہوتی ہے, اگر نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, یہ اسٹیٹمنٹ سچویشن چلتی جائے گی تو اس میں نقصان الٹیمیٹلی جو ہے وہ حکومت کو ہوگا. لوگ انڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب جب عوام انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے جائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا ہوگا, اور موجودہ حکومت کا نقصان ہوگا سب سے زیادہ. ٹھیک ہے. یہ 2022 میں بھی مذاکرات ہوئے تھے عدم اعتماد کے بعد, ہم نے دیکھا تھا مئی کے اندر, وہ کس وجہ سے بات بگڑی تھی؟ کچھ اس وقت تو خان صاحب جیل میں بھی نہیں تھے. آپ بتائیے کس وجہ سے بگڑی تھی؟ حکومت تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مطالبہ تھا پی ٹی آئی کا کہ الیکشن کرا دیں, ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, پھر کچھ اور مطالبہ سامنے آ گیا تھا کہ یہ طاقتور حلقوں کی سربراہی یہ نہیں وہ کرے. یہی میں کہتا ہوں, دیکھیں نا, یہ اتنا ڈسٹارٹ کرتے ہیں فیکٹس کو. عمران خان کو بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ آپ 2 صوبوں میں آپ کی جو صوبائی حکومت چل رہی ہے, آپ اس کو آج ڈیزالو کریں, ہم اسی وقت, آپ شام کو ڈیزالو کرتے ہیں, ہم صبح نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں گے اور الیکشن کروا دیں گے. یہ بار بار آپ ریکارڈ اٹھا کر ٹی وی کو دیکھ لیں. جی جی, عمران خان نے ایک بینگ این آنیسٹ پرسن کے بھائی انہوں نے اتنی بار بار کہہ رہے تو ٹھیک ہے, اس
اس نے ڈیزالو کر دیا. تو ٹریپ ہو گئے نا خان صاحب, ٹریپ ہو گئے آپ سمجھتے ہیں حکومت نے تو. یہ بریک نہیں ہوا, یہ ڈاج کرنا ہوتا ہے, یہ دھوکہ دینا کسی کو. اچھا یہ صرف حالات اس سے بگڑ جاتے ہیں, دوسرے کے اوپر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی پرابلم ہوئی ہے جو کریٹ ہو چکا ہے. بات یہ ہے. تو دور دور تک ابھی کوئی امکان نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں کہ انکام یہ بات نہیں ہوتی پولیٹیکل میٹرز میں, امکانات جو ہیں ایسے نہیں رول آؤٹ نہیں ہوتے. آج ایک بات کو فرق طریقے سے کر دیں گے تو فوراً بات شروع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ کیسے وہ ہاؤ ہی ٹیک نان ایشو کو ایشو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مہینے سے یہی چکر چل رہا ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہو رہی. ایسی بےتکی سی باتیں آپ وہ جب وہ مذاکرات نہیں ہوتے, بات چیت نہیں ہوتی ہے, میل ملاقات نہیں ہوتی ہے, تو پھر وہ ریومرز اس کی جگہ لے لیتی ہیں. اب کیسی کیسی ریومرز ہو رہی تھی آپ کے سامنے بےتکی سی. اور وہ رومرز جس چینل نے, یہی تو اعتراض ہے نا, جس بھارتی میڈیا نے ان رومرز کو اٹھا کے پروپاگنڈا کیا, اسی کو جا کے نورین صاحبہ نے انٹرویو دے دیا. چلو وہ تو پتہ نہیں کس کو دیا کس کو, یا مجھے نہیں معلوم نہیں ہے. اچھا میں اس پہ ٹھیک کوئی ہے, کمنٹ نہیں کر سکتا. آپ نے کہہ دیا نا پارٹی پالیسی نہیں ہے, انڈیویجول ایکٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے, نہیں بالکل نہیں ہے, بالکل ایبسولوٹلی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت دیا. اویس احمد اویس صاحب, تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ناظرین ایک بریک لیں گے, اور اس ساری جو ہم نے گفتگو کی اس پہ حکومتی مانگے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ وہ ملاقات کیوں نہیں کروا رہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو بھارتی ٹی وی چینل کو انٹرویو ہے بانی کی بہن کا, اس پہ کیا ان کا رد عمل ہے, اسے کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں بانی پی ٹی آئی یا ان کی جماعت کے ساتھ, یا خارج از امکان نہیں ہے, یا مکمل طور پہ یہ دروازہ بند ہو چکا ہے. لیکن پہلے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہے گا.